बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से आज नाज़रीन एक ऐसी शोबा वकालत से जिनका तल्लक और बड़ी ही कदावर शख्सियत अब्बास अली चद्दर साहब, जो कि नाज़रीन शोबा वकालत में एक अपना मकाम रखते हैं। और नाज़रीन, इनके साथ अगर इनकी फ़र्म के हवाले से इनका तारुफ करवाया जाए तो 23 साल से वकालत से मुंसलिक चद्दर लॉ चैम्बर्स लॉ फर्म चला रहे हैं। आल पाकिस्तान चद्दर एसोसिएशन के मरकजी सदर हैं। इलेक्शन पंजाब बार का इन्होंने लड़ा और 3100 वोट लिए और नाज़रीन 95 उम्मीदवार में से इनका 20वां नंबर। तो आज नाज़रीन हमारे पास मौजूद हैं अब्बास अली चद्दर साहब, जो हमेशा यंग वकला के हवाले से और आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। अपनी जर्नैली सलाहियतों से शोबा वकालत में एक नाम और मकाम पैदा किया। आज हम उनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, और वो क्या कहते हैं। आज हमारे साथ में वे गुफ्तगू हैं जनाब अब्बास अली चद्दर साहब, जिनसे हम आज बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वेलकम सर। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा बुनियादी और पहला सवाल, बुनियादी और आला तालीम कहाँ से हासिल की और शोबा वकालत में किस तरह आमद हुई आपकी? मैंने सर लाहौर से ही अपना जो है बुनियादी तालीम लॉ की हासिल की थी। जी। और क़ायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से मैंने इसकी इब्तिदा की, वहाँ से लॉ किया और उसके बाद जी 1998 से मैं जो है शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। अपनी लॉ फर्म चद्दर लॉ चैम्बर्स के नाम से रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो सर्विसेज हैं टूवर्ड सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और बतौर बार के खादम के जो अपनी एक्टिविटीज़ है बार की वेलफेयर के लिए, वो भी मैं कर रहा हूँ अरसा 23 साल से। बार और बेंच के शदीद इख्तलाफात हमेशा देखने में आते हैं, तो इसके हवाले से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अदलिया का क्या किरदार होना चाहिए? सर, एक तो बात ये है कि बार और बेंच के शदीद इख्तलाफात तो मैं नहीं समझता हैं। जी। अलबत्ता कुछ मौक़ों पे कुछ इख्तलाफात बन जाते हैं। जी। और उसमें मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेंच जो है वो चूँकि एक गिविंग पोजीशन भी होता है, तो उसने वो थोड़ा सा अगर बेंच उसमें मेहरबानी फरमाए तो मामला जो है वो इतने कशीदा भी नहीं होंगे जितने कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑनरेबल जो बेंच है वो फिर जब इसके ऊपर एक्शन लेके फिर उसको उस एक्शन को तूल देते हैं चीज़ों को, तो उससे फिर ख़राबियाँ अल्टीमेट लॉयर्स कम्युनिटी भी एक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करती है हर मामलात में। तो ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग जो है वो लॉ के ऊपर है। लॉ का मतलब स्टार्ट ही नहीं से होता है, और नहीं जो है अगर हम नहीं करते हैं तो फिर अगर हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसमें हमारे वैल्यूएबल राइट्स या यूज़र्व हो रहे हैं तो अल्टीमेट फिर वो चीज़ें जो है वो तूल पकड़ती हैं। और ये आपको पता ही है कि फिर इस वजह से बहुत से मामला जो है वो फिर नज़र आते हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि देखें जी, हम ये कहते हैं कि ये इस वक्त जो है वो लॉयर कम्युनिटी के साथ बार के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, जबकि हकीकतन बात ये है कि हमने कभी भी कोशिश नहीं की बेंच के साथ जो ताल्लुकात जो है वो ख़राब करें। मास हुआ है कि ऐसी कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसमें बेंच को भी समझना चाहिए कि बोथ साइड्स ही हैं। कई जगहों पे ऑनरेबल जजेस जो हैं लोअर कोर्ट्स की मैं बता रहा हूँ, आप उनका जाकर रवैया देखें आम वकील के साथ और ऐसे यंगस्टर्स के साथ कि हर एक मौके के ऊपर अगर डेली अगर आप समझे पंजाब की अगर बात कर लें, अगर 10,000 वकील जो है वो अदालतों में पेश हो रहा है, तो मैं आपको गारंटी से ये बात कहता हूँ कि 10,000 वकला में से 3,000 वकील जो है वो ज़रूर फेस करते हैं ऐसा अग्रेसिव एटीट्यूड बाय द लोअर जुडिशरी, जिसको वो इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के बाद फिर नेक्स्ट डे उन्हीं अदालतों में पेश हो रहे होते हैं। तो वो सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते बिकॉज के कोई फोरम नहीं है उस हवाले से। अगर आप देखें कि अगर एक लॉयर के साथ अगर किसी ऑनरेबल कोर्ट ने लोअर जुडिशरी में अगर किसी ने इस तरह की चीज़ की है तो उसका सद्देबाब करने के लिए अगर हम कंप्लेंट दायर भी कर देते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। होता क्या है कि बहुत से वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं होते जो आम वकील के साथ हो रहे होते हैं। इसी तरह आप देखें कि जहाँ पे कोई एग्रेशन इस तरह का आ जाता है कि जहाँ पे रिवर्स में एग्रेशन आता है थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर फिर एक्टिविटी ये होती है कि वहाँ पे
وکیلوں کو جو ہے جناب وہ نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو کنٹیمپٹ نوٹس کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ پروسیڈنگ کو اس قدر لمبا کیا جاتا ہے کہ ایک سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک امپریشن جاتا ہے کہ دیکھیں جی وکلا جو ہیں یہ کتنے اگریسو کمیونٹی ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے. آپ کو میں یقیناً بات کہہ سکتا ہوں, یہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کوئی انکوائری بٹھا لیں اور تمام کورٹس کی, لاہور سے لے کے باہر کی ڈسٹرکٹ کورٹس اور جو نیچے لوئر کورٹس ہیں, آپ ان کا ڈیٹا لیں اور رکھیں اپنا یہاں پہ ڈیسک کے اوپر لڑکا بٹھائیں اور یہ کمپلینٹس لیں اور ان کی فیئرنیس کے اوپر آپ ڈیسیژن کروائیں. تو میں آپ کو یقیناً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وکلا کی برداشت جو ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ وکلا کتنی برداشت کرتے ہیں. لوئر جوڈیشری میں بھی اتنا اگریسو سر ایٹیچیوڈ ہو گیا ہوا ہے, اور یہ میں کلیئر بتا دیتا ہوں کہ ہم جوڈیشری کے مخالف دشمن نہیں ہیں اس کے, ہم جوڈیشری کا حصہ ہیں, لیکن اوبیسلی ہمارا انٹریکشن ایوری ڈے جوڈیشری سے ہونا ہے. ہم نے ہر روز ججز سے ملاقات کرنی ہے, ہر روز ان سے سامنے کیس آرگو کرنا ہے. ہر بندہ ٹرینڈ نہیں ہے, ہر بندے کو اتنے الفاظ کا چناؤ کا نہیں پتا, ہر بندے کو جواب دینے کا نہیں پتا. ہر وکیل کو جونیئر سیکشن نے ٹریننگ لینی ہوتی ہے سینئر سیکشن میں پہنچنے تک, تو جب وہ کوئی جواب مرضی کا نہیں آتا ہے یا کوئی کوشچن ایسا عام وکیل کر لیتا ہے تو آنریبل کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کو ٹریننگ ہی نہیں مل رہی, یہ ان کو کورٹ کو ایڈریس کرنے کا نہیں پتا. تو سر میں معذرت سے یہ بات کہتا ہوں کہ اوبیسلی ہم اس پروفیشن میں جب آتے ہیں فرسٹ ڈے میں, آپ جب آئیں گے ممکن ہے آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں. آج آپ ایک بڑی جگہ بیٹھ گئے, ایک عام وکیل جو ہے اس کو وہاں پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے, ہم نے مل کے ان کو ٹرین کرنا ہے. اگر کوئی مسٹیک بائی دا لائر سائڈ ہو جاتی ہے, اب فیز آف مائنڈ ہے نا, اگر آپ گھر سے نکلے ہیں ممکن ہے آپ پریشان ہو, پریشان ہو, آپ کی فیملی کو پرابلم ہو, آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ کورٹ کے اندر چلے گئے مینٹل ٹینشن میں ہو, ذرا سا کوئی ایکشن غلطی ہو جائے کوئی, آپ اس کو پکڑ لیں, اس کے بعد کہیں جی آپ کو تو چھوڑنا نہیں ہے. تو سر یہ آپ اس کو ایک آرڈنری پروڈنس پہ ایک عام انسان کے طور پہ سوچیں, کیا آیا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو جس نے دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوتا ہے دوسری جگہ پہ, اس نے دینا ہوتا ہے. تو یہ آنریبل کورٹس نے ہی ان چیزوں کو ابزارو کرنا ہے, بیکاز کہ یو آر جج, آپ سٹنگ پلیس پہ ہیں, آپ نے فیصلہ دینا ہے. اگر آپ کے اندر تعامل ہوگا تو آپ الٹیمیٹ اس کے اوپر جو ہے چیزیں یہ کم ہو جائیں گی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہوں گی نہیں اگر آپ چیزوں کو ہلکا اگنور کرنا شروع کر دیں. اچھا سر, بہت سی برادری ازم تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, آپ ہی آل پاکستان چادر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر بھی ہیں, تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ چادر ایسوسی ایشن کیا اقدامات کرتی ہے اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی برادری کے لیے, فلائی اور رفائی اقدامات. دیکھیں ہمارا جو آل پاکستان چادر قبائل ویلفیئر ایسوسی ایشن کا بنیادی مقصد وہ یہی تھا کہ ہم اپنی برادری کا رول جو ہے وہ ملکی لیول کے اوپر اس کو اجاگر کریں, اور اس کا تشخص کو اجاگر کریں, اس کی پہچان کو اجاگر کریں, اور ایک ایز اے سمجھیں ایک ٹرائب کے طور کے اوپر, ایک قبیلے کے طور کے اوپر ہماری جو جتنے بھی ذیلی قبائل ہیں, کیونکہ 58 کے لگ بھگ چادروں کی سب کاسٹیں بن چکی ہوئی ہیں, جو 58 اگر آپ اس کی ہماری کوانٹٹی دیکھیں پاکستان لیول پہ, جی پاکستان میں 58 سب کاسٹیں ہیں. اگر ہم اس کی مردم شماری کرائیں چادر نفوس کی یا چادر آبادی کی, تو یہ میں آپ کو یقیناً بتا سکتا ہوں یہ کئی لاکھوں میں ہے, اور ہو سکتا ہے ممکن ہے 70-80 لاکھ کروڑ کے لگ بھگ یہ آبادی بن جائے. یہ بہت بڑی ہماری برادری کمیونٹی ہے. تو ہم اس کے لیے کام کیا کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہم نے اس کا تشخص پہ کام کیا. اب آنے والے وقت کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر جو ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہم کروا رہے ہیں کئی عرصے سے, اور ٹریننگ یہ دے رہے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ پاکستان کے اندر ہمارا رول پازیٹیو ہو. اچھا سر, ینگ وکلا کے بہت سے سلگتے ہوئے مسائل جو کہ ابھی تک حل طلب نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ 24 پوائنٹ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا بڑا کلیئر پیغام ہے, بڑا ہی کلیئر پیغام ہے کہ ہمارا ینگ وکیل, ہمارا عام وکیل, یہ عام وکیل کی اصطلاح بھی سر میں آپ کو عرض کروں, عام وکیل کی اصطلاح جو تھی یہ کہنا مشکل تھا. جی کیونکہ اکثر ینگ وکلا دیکھیں کار تقسیم کرتے ہوئے جی میں آپ کو بتاؤں, یہ جب میں عام وکیل کی بات کرتا تھا نا, عام وکیل کہتا تھا, وہ کہتے ہیں یار وکیل عام ہو ہی نہیں سکتے ہیں, وکیل تو خاص ہوتے ہیں. سر خاص وہی ہیں جن کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور ہے بار کی, صرف وہی خاص ہیں, باقی سارے ہی عام ہیں, عام ہیں سر سارے. اور ہم اتنے مسائل ہیں. سب سے پہلے آپ کہتے ہیں ادھر وے چلے, اس کے فارورڈ اگینسٹ بھی آرگومنٹ ہے, لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں نا اس میں. دیکھیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تو لاگ ایڈ کے چکر میں
بہت سے لڑکے جو ہیں وہ ویسے ہی پروفیشن میں آنے سے بھاگ جاتے چھوڑ گئے. بالکل. دوسرا آپ کو میں پرسنٹیج بتا دیتا ہوں, اگر آپ کا 5000 لڑکا آ گیا سال میں پروفیشن میں, تو یقینی طور کے اوپر اگلے 2-3 سال میں سے اس میں سے 3000 لڑکا 3500 4000 لڑکے ویسے ہی نکل جائیں گے, پروفیشن چھوڑ دیں گے, ووٹوں کے لیے الیکشن کے لیے وہ آپ کے ساتھ پھرتے رہیں گے. لہذا بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, آپ پاکستان بار سے سٹارٹ کریں, سپریم کورٹ بار سے, پروونشل بار سے, اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی ڈسٹرکٹ بارز ہیں, تحصیل بارز ہیں, ہائی کورٹ لیول کی بارز ہیں, یہ ساری بارز کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا وکیل اگر بیمار ہو جائے تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, ان اداروں سے اس کو 50,000 روپے نہیں ملتا ہے. وہ 50,000 لینے کے لیے اس کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اب آپ کہیں گے جی وکلا اپنا اپنا کیوں نہیں, وکلا تو پروفیشن آف لارڈز پروفیشن ہے. سر پروفیشن آف لارڈ ہے, لیکن پروفیشن آف لارڈ ہے تو پھر یہ ادارے کیوں بنائے ہوئے ہم نے؟ ادارے کیوں بنائے؟ اداروں پہ ہمارے ینگ لائر کو کوئی وہاں پہ اس کو سپورٹ نہیں ملتی ہے. 2-3 سال 4 سال سپورٹ ہونی چاہیے ینگ لائر کے ہاتھ میں. عدلیہ کے اتنے بڑے عہدیداران, اتنے انتخابات, ان کے اپنا فلاح کے لیے بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے وعدے, تو یہ سب کیا یہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں آپ دیکھیں اگر ہم اس کو دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان لیول پہ جوڈیشل کالونیز کتنی ہیں؟ لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ پہ جوڈیشل کالونیز ہیں. آنریبل ججز جو ہے وہ لوئر سے ہائر لیول تک سارے اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو ان کی چھت کے لیے جگہ مہیا ہو جاتی ہے. پولیس کی محافظ ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے کے ڈیفنس ٹاؤن ہے. میں آپ کو پی سی ایس آئی آر بتاتا ہوں, بورڈ آف ریونیو, وکلا کے لیے تو آپ کو کسی سے آپ بات کریں یار ہمیں کسی کمیونٹی میں کسی جگہ پہ ہمیں کو کوٹا الاٹ کر دیں گورنمنٹ کی سوسائٹی میں, تو کہتے ہیں میں یہ رہنا دیں. وہ سپریم کورٹ کی سر دیکھیں ایک ہماری ایگزامپل ہے, وہ بھی الحمدللہ میں نے اس سے بڑی آواز بلند کی ہے. سر عام بندے کی طرح ایک وکیل کے مسائل ہوتے ہیں, اس کی چھت کا مسئلہ ہے, اس کے بچوں کی فیوچر کا مسئلہ ہے, اس کی ذات کا مسئلہ ہے, اس کی میڈیکل صحت کا مسئلہ ہے, اس کے پروفیشنل ایتھکس کا مسئلہ ہے, اس کی مورل ویلیوز کا مسئلہ ہے. آپ نے ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے, اور ادارے اسی لیے بنائے گئے ہیں. ادارے کی اکائی ایک وکیل ہے, آپ نے پہلا کام ایک وکیل کے لیے کرنا ہے. اگر آپ وکیل کے لیے کام نہیں کر سکتے تو ادارے بے معنی ہو جاتے ہیں. اور میں یہی ویلفیئر آف بار کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں. ویلفیئر آف بار جو ہے عام وکیل کی بات کرتی ہے, لائر کمیونٹی کی بات کرتی ہے, آنریبل پروفیشن کی بات کرتی ہے, بیٹر فوٹنگ پہ مورال کی بات کرتی ہے. پارکنگ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا, لائبریری کا مسئلہ, اور انشاءاللہ یہ ہم اس پہ آواز ریز کر رہے ہیں اور کی ہے. پچھلے کئی سالوں سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور اب تو زبان زد عام یہ بات ہے. وکلا ویلفیئر کی بات اب کینڈیڈیٹ بھی کرتے ہیں, لیڈر بھی کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس میں مزید کام کریں گے ہم, تاکہ ہماری وکلا کمیونٹی کی ویلفیئر ہو سکے. جی ناظرین, یہ تھے درد دل رکھنے والی وہ شخصیت جو ناظرین انقلابی اقدامات کے لیے دن رات کوشاں ہیں, عباس علی چدر صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.